اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وی ہیو آلموسٹ کورڈ لاسٹ ان لیکچر میں جو ہماری آؤٹ لائنس تھیں. ایک آخری پارٹ جو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے ایز اے مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ, دیٹ یو مسٹ نو ہاؤ اے فیزیبلٹی رپورٹ از بینگ پریپیئرڈ. واٹ آر دا کمپوننٹس آف اے فیزیبلٹی رپورٹ. So let me just give you one by one. The very important thing in any feasibility is the basic assumptions. We call it commercial assumptions. And in commercial assumptions, what we have to see first of all, that how the inflation rate is going to be in the coming years. Because what you plan today is not going to work after, let's say, even after 6 months. So we must make note of it, that how the inflation rate is going to be in the coming years. Then similarly, that how much our receivables are going to be out of the sales we are making, 20%, 15%, whatever a percentage you decide. Secondly, how much your payables are going to be on average 10% or 15%. And similarly, the other operating expenses, how much delay you take to pay them off. Similarly, accrued expenses are how much. Then loan, if you have taken, then for how many years, and how it is going to be paid off, and the rate of depreciations also. Now these assumptions, we usually call them that we should have a due diligence about these assumptions. Yani unless you have a thorough study of these assumptions, then your feasibility is not going to work very well. So better it is spend as much time as you can and try to understand how these assumptions are going to be taken care. So number one thing is that the assumptions. That the other thing is that the idea generated, that what type of projects you are going to start. So here I have a project called cement industry, or rather cement project. Now about this idea of cement project, let me tell you a very interesting thing about it. You know, currently we have a white cement or rather black cement. These are the two cements we are producing in Pakistan. Now in Chakwal side, you know, there are rocks, and they are colored rocks. So this project is based basically how we can produce colored cement. The idea behind is simple, that you know, when you have these other normal ordinary cements, obviously after some time you have to plaster them, and then you need to paint them, or so many things you have to do it. And every year almost, or every second year, you have to do all these whitewash and etc., painting, etc. So it costs you a lot. So the idea was that if you use colored cement and different colors cements, and accordingly you use those colored cement in the constructions, so that you should not have any problem of this coloring or painting later on. So this was the idea behind this project, and we did it, and unfortunately it is not worked out because of some reasons, like still the project is there and the feasibility is there. Now this project is basically going to be financed from German, and they are ready to finance this project, taking a huge amount, or bringing a huge amount in it. So first thing is the assumption. The second thing is that how much investments involved. That is the very important thing, the cost of the project. Again, here we have to be very, very careful. We should not miss out any element. We should consider all the cost which is going to be involved. For example, first of all, land and engineering works. That is the important, because you know, if you are going to, let's say, having these rocks, where from there you got those rocks, colored rocks, you have to use them, you need to pay royalty, etc., to the government, and even I think for the, you call it provinces and so on. Then we got the combined power systems. That is another important thing, because here in Pakistan the problem is power, electricity. So we need to arrange some power system. Now there was a
issue that how we get the power. So generally we say coal is going to be used to generate power for these projects. Then building and civil works, obviously we need to put all of this building and civil works. Then plant and machineries, and obviously the working capital. So we need clearly the non-current expenditure as well as the working capital. So the total funds required in this case is about 500 million euro. Now this 500 million euro, simply equity is not there. It's totally based on loan. And let me tell you another important thing here. This loan, such a huge amount of loan, we have a term called venture capital. You know, this venture capital simply means that some wealthy people have enough money that they can take a new venture. And obviously in Pakistan, if you look at it, that if you're producing a colored cement, it's something absolutely new. You never know it will succeed or not, but it is a venture and people are prepared to take this venture, because if it succeeded, a lot of money can be earned. And obviously if they have the feasibility and they have the technology, I can see that they can be successful. So it is entirely financed by the loan, but obviously the loan, there should be a markup on it, and we assume in this case the loan should be 10% markup, and we pay 10% markup to those people. And there is another important issue. If you recall, we worked out the PERT analysis में एक टाइम फ्रेम निकाला था कि मैक्सिमम टाइम कितना लगता है, और मैंने वहाँ बताया था आपको कि हमें ये टाइम फ्रेम इसलिए ज़रूरी होता है कि हमने लैंडर्स को रीपे कब से शुरू करना है, यानी वो जो ग्रेस पीरियड है, मॉनिटोरियम पीरियड है, उसकी डिसीजन के लिए हमने वो कैलकुलेशंस की थी. तो इस केस में हमने डिसाइड ये किया कि 1 ईयर ग्रेस पीरियड होगा. कब से? प्रोडक्शन के स्टार्ट होने के बाद से, यानी प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद से 1 साल का ग्रेस पीरियड होगा, और रीपेमेंट जो है वो 5 सालों में होगी. यानी 500 मिलियन को हमने 5 सालों में विद इंटरेस्ट पे करना होगा आफ्टर द ग्रेस पीरियड. तो ये है उसकी फाइनेंसिंग मोड. यानी पहले है कॉस्ट कि कितनी कॉस्ट आएगी, फिर उसको फाइनेंसिंग कैसे करनी पड़ेगी. आम हालात में हम पाकिस्तान में क्या करते हैं कि कुछ पार्टली हम इक्विटी से फाइनेंस करते हैं और कुछ हम बोरोइंग करके करते हैं. तो इक्विटी में तो हम डिविडेंड देंगे जब प्रॉफिट होगा, लेकिन लोन जो होगा उस पर आपको इंटरेस्ट ही देना पड़ेगा, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. फिर इसमें देखें कि इसकी वेरिएबल कॉस्ट क्या है. यानी अगर हम सीमेंट बनाते हैं तो पर टन सीमेंट की वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगी, और ये भी यूरो में ही है. इसमें सबसे पहले लाइमस्टोन है. अब ये जो लाइमस्टोन है इसकी भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं. इसमें एक्सप्लोसिव भी यूज़ होगा, इसमें फ्यूल भी यूज़ होगा, इसमें रॉयल्टी भी देनी पड़ेगी. ये सारे खर्चे जो हैं इन सब को मिलाएं तो ये तकरीबन 64 यूरो पर टन बनते हैं. सिमिलरली रॉ मटेरियल है. रॉ मटेरियल में लाइमस्टोन के ऊपर वाली फिगर आ जाएगी. फिर आयरन ओर है, सैंड है, क्ले है, इन सब को मिलाएं. इसी तरह आप इसमें फ्यूल और दूसरे आपके गैसेस हैं, ये सब को अगर ऐड ऑन करें तो आप इसमें सीमेंट की कॉस्ट आ जाएगी. और फिर क्लिंकर और जिप्सम और लाइमस्टोन्स, इन सारों को मिलाएं. और इसी तरह बिजली का भी अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो हमारी ये जो कॉस्ट आ रही वेरिएबल कॉस्ट पर टन वो 12.78 यूरो है. यानी इस तरह से हम अपने हर कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे जिसमें इसकी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है. याद रखिए प्रोडक्शन की कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट. उसके बाद इसकी जो फिक्स कॉस्ट है उसमें देखें मैनेजिंग डायरेक्टर्स होगा, इंजीनियर होगा, अकाउंटेंट डिपार्टमेंट के लोग होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग होंगे, इसी तरह मास्टर फोरमैन होगा, वर्कर्स होंगे टोटल. फिर उनके सैलरीज़ के साथ साथ उनके बेनिफिट्स भी होंगे, और एनुअल कॉस्ट हमें उसकी निकालनी है. इसमें हम सेपरेट कर लेंगे प्रोडक्शन के अलग और एडमिन के अलग, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की, इंश्योरेंस की, अदर ओवरहेड्स, अदर एडमिन एक्सपेंसेस. तो इस तरह से हमने फिक्स्ड ओवरहेड्स भी निकाल लिए फॉर द ईयर, और ये 45 मिलियन और 900 ओनली फॉर अ ईयर. अच्छा, अब हमने यहाँ से चूँकि ब्रेक इवन पॉइंट निकालना होता है, क्योंकि देखें मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको सिखाया था कि सेल प्राइस से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगी. और अगर आपने कंट्रीब्यूशन रेशियो निकाल लेते हैं और उससे आप ब्रेक इवन पॉइंट निकालना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करें कि टोटल फिक्स कॉस्ट को आप डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन रेशियो से, तो वो वॉल्यूम रुपीज़ में आ जाएगा. लेकिन अगर आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करें, यानी आप अगर
ٹوٹل فکس کاسٹ ہو کنٹریبیوشن پر یونٹ سے ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کو اسٹریٹ اوے والیوم آ جائے گا کہ اس والیوم پر ہم بریک ایون پوائنٹ کریں گے. تو دیکھیے جو سیل پرائس ہے اس کی 60 یورو پر ٹن ہے اور ویریبل کاسٹ اس کی صرف 12.78 پر ٹن ہے. تو آپ کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ 46.450 پر ٹن آتی ہے. سو از اے ہیوج کنٹریبیوشن اور اگر پرسنٹیج میں آپ لیں تو یہ 75% کے قریب بنتی ہے. اس کے بعد اس کی کاسٹ آف گڈ سولڈ دیکھیں. اب دیکھیں ہم نے کاسٹ آف گڈ سولڈ کو اوور اے پیریڈ آف 10 ایئرس کیا ہوا ہے. اب 10 ایئرس میں دیکھیں پہلے کیپیسٹی کی بات ہے کہ آپ 100% کیپیسٹی پر کام کریں گے یا 60 80 90 واٹ ایور کیپیسٹی. تو اگین آپ نے ازیوم کرنا ہوگا کہ اوبیسلی فرسٹ ایئر میں آپ 100% کیپیسٹی پر نہیں جا سکتے. تو فرسٹ ایئر میں وی اسٹارٹ ود 80% کیپیسٹی, دین 90% کیپیسٹی, دین 100% کیپیسٹی اینڈ سو آن وی گو فار 100% کیپیسٹی. یہ ٹنز ان تھاؤزنڈس میں ہے. 2 ملین بیسیکلی 2000 مینس 200,000 دیٹ از 2 ملین. اسی طرح وہ بڑھتا ہے اپ ٹو 2.5 ملین. تو 2.5 ملین میکسیمم کیپیسٹی ہے. اس طرح سے اب اس کی جو کاسٹ آپ نے نکالی تھی پر ٹن اس سے ملٹیپلائی کر کے ہم نے ان 1000 یوروز میں را مٹیریل کی کاسٹ نکالی, ویجز اینڈ سیلریز کی کاسٹ نکالی, ریپیئر اینڈ مینٹیننس کی کاسٹ نکالی, ڈیپریسیشن کے ریٹ مینشنڈ ہیں. آپ کے جو بھی ریٹ ہیں ان سے آپ نے ڈیپریسیشن ورک آؤٹ کرنی ہے, لینڈ اینڈ بلڈنگ کی بھی, پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ کی بھی, وہیکلز وغیرہ اگر ہیں وہ بھی. سملرلی انشورنس ہے, ادر اوور ہیڈس ہیں اور ٹوٹل اوور ہیڈس آپ کے آگے. اس میں اوپننگ کلوزنگ ورک ان پروسیس ایڈ کرنے ہیں تو آپ کی کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ آ جائے گی. 0 ایئر میں تو اوپننگ نہیں ہوگی, کلوزنگ ہوگی, لیکن سیکنڈ ایئر میں جو پچھلے سال کی کلوزنگ ہے وہ آپ کی اوپننگ بن جائے گی. تو یہ اس طرح سے آپ کاسٹ آف گڈ سولڈ نکالیں گے. اس کے بعد سیلز کی فگرز دیکھیں. کیپیسٹی یوٹیلائزیشن از گیون اور ٹنز آر گیون اور سیلز فگر از آلسو گیون. یعنی سیلز جو ہے وہ آپ جتنی کیپیسٹی اچیو کی ہے اس کو آپ ملٹیپلائی کر دیں 60 سے تو آپ کی ٹوٹل سیلز آ جائیں گی. اور کاسٹ آف گڈ سولڈ اکارڈنگلی آپ جتنی کیپیسٹی اچیو کی ہے اس کی کاسٹ آف گڈ سولڈ آپ نے نکالی, اس سے آپ ورک آؤٹ کر لیں گے. تو گراس پروفٹ آ جائے گا. اس میں سے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس, ڈسٹریبیوشن ایکسپینس, فائنانس کاسٹ, اور یہ فائنانس کاسٹ وہی 10% جو لون کا انٹرسٹ ہے وہ آپ چارج کریں گے. اور چونکہ یہ 1 سال کے بعد پے ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ فرسٹ ایئر کے اینڈ پر یا سیکنڈ ایئر کے بگننگ میں آپ ایک انسٹالمنٹ پے کریں گے اور ساتھ انٹرسٹ پے کریں گے. تو اس کی ایک شیڈول بنا لی جاتی ہے کہ کس طرح سے اس کی امورٹائزیشن ہونی ہے اس لون کی. اس طرح ٹیکسیشن بھی ہے, جو بھی گورنمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق ٹیکس بنتا ہے وہ بھی اس پر دینا پڑے گا. اچھا, اس میں ایک پوائنٹ نوٹ کریں گے کہ ہم نے کاسٹ آف گڈ سولڈ میں رائلٹی شامل کر لی ہے, تو اس کو الگ نہیں رکھنا ہے, بلکہ ٹیکس ایک الگ سے ایشو ہے کہ آپ پروفٹ بنائیں گے تو ٹیکس دیں گے اور وہ ٹیکس گورنمنٹ کے کھاتے میں جائے گا. تو پروفٹ آفٹر ٹیکس آئے گا اور اس طرح سے یہ پروفٹ جو ہے فرسٹ ایئر کے اینڈ پر جو بچے گا وہ اگلے سال کا آپ کا اوپننگ بیلنس بن جائے گا. تو یہ پروفٹ کیپ آن ایڈنگ جو بیلنس شیٹ کے لیے آپ بنائیں گے. اب اس کی ذرا بیلنس شیٹ دیکھیں کہ بیلنس شیٹ میں شیئر کیپٹل تو نہیں ہے لیکن آپ کے پاس لون ہے وچ از آپ نے دیکھا تھا کہ 500 ملین کا. اس طرح ریٹین ارننگز جو آپ کی پچھلے سال آپ کو نیگیٹو میں آ رہی ہے, اگلے سال پازیٹیو اور پھر پازیٹیو ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کے بعد کرنٹ ایسٹس میں اکاؤنٹ ریسیویبل, یہ اگین وہی پرسنٹیج جو ہم نے پہلے ڈیسائیڈ کی ہے, ازمپشن میں 15% وہ لیے ٹوٹل سیلز کا 15%. سملرلی اکاؤنٹس اکروڈ ایکسپینسز کی ہم بات کر رہے ہیں, لائبلٹیز کی بات کرتے ہیں تو اکاؤنٹس پیبل کی بات کرتے ہیں. اچھا, پراپرٹی نان کرنٹ ایسٹس وہ ہم نے آلریڈی جو پلان کیا ہے وہ اس کی فگریں آ جائیں گی, اس کی نیٹ بک ویلیو نکل آئے گی. تو بیلنس شیٹ میں آپ ٹوٹل گرینڈ ٹوٹل کر کے دیکھ لیں کہ آپ کے ایکویٹی کا پورشن کتنا بنتا ہے اور آپ کے ٹوٹل کرنٹ ایسٹس کا پورشن کتنا بنتا ہے. اس کے بعد اسی سے ہم کیش فلو اسٹیٹمنٹ بھی بناتے ہیں. اب کیش فلو اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ ہم ڈائریکٹ میتھڈ سے نہیں بلکہ انڈائریکٹ میتھڈ سے ہی بنائیں گے, جس میں ہم پروفٹ سے شروع کریں گے اور اس میں جو ہے آپ ایڈ آن کریں گے آپ کی جو نان کیش آئٹمس ہیں. تو فرسٹ ایئر میں تو آپ کی زیادہ تر ایکسپینس آؤٹ کرنے, یعنی آپ کو جو ایسٹس آپ نے خریدے ہیں وہ سارے کے سارے انویسٹنگ ایکٹیویٹی میں آؤٹ فلو ہو جائیں گے. اور اس کے بعد اس میں شیئر کیپٹل تو نہیں ہے لیکن لون آپ نے چونکہ پہلے سال میں لے لیا ہے تو وہ بھی آئے گا. تو آپ دیکھیں کہ کیش ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے پاس جو بچے گا ہر سال کے اینڈ پر وہ پازیٹیو ہی چلا آ رہا ہے تھرو آؤٹ. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ 500 ملین کا جو آپ نے انجیکشن کی ہے اس کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہی ہوا ہے, نقصان نہیں ہوا ہے. سو آگے چلتے جائیں تو یہ یعنی
ہم کیش فلو اسٹیٹمنٹ جو ہے نا کمپلیٹ کر لیتے ہیں آپریٹنگ ایکٹیویٹیز سے, فائنینسنگ ایکٹیویٹیز سے, اور تو کیش ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر آ جائے گا. تو آئیڈیا واز کہ آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا یہ ہونا ہی چاہیے کہ اگر ہم نے کسی پروجیکٹ کی فیزیبلٹی بنانی ہے تو ہمیں کن کن چیزوں کو سامنے رکھنا پڑے گا. اور چونکہ یہ تو ایک فورن کمپنی کے یا فورن انویسٹرز کے لیے بنائی تھی, لوکل کے لیے اگر بنانی ہے تو میک شیور کہ جی آپ لوکل ایٹماسفیئر میں لوکل سے جہاں سے فنڈز ارینج کرنے ہیں اور جو آپ نے کیپٹل کاسٹ آنی ہے یہ بنانی ہے. اچھا, اس کے فرسٹ پیج جو ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھیں کسی بھی فیزیبلٹی اسٹڈی کا, وہ ہوتا ہے ایگزیکٹو سمری کا, کہ آپ یہ اس میں بتاتے ہیں کہ جی یہ آئیڈیا کیسے جنریٹ ہوا اور کون کون لوگ اس میں انوالو ہیں, کیا آپ کرنا چاہتے ہیں, اور یہ جو فیزیبلٹی آپ اندر جا کے اس میں پیج بائی پیج دیکھیں گے اس کے بارے میں آپ اپنی رپورٹ دیں گے کہ از اٹ فیزیبل آر ناٹ. یعنی اس کی فیزیبلٹی کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ یہ جو پروجیکٹ ہم آن کرنے جا رہے ہیں یہ فیزیبل ہے یا فیزیبل نہیں ہے. تو یہ ہے اصل میں فیزیبلٹی کا, کیونکہ کسی بھی پروجیکٹ کو آپ جب بھی لگانا جائیں گے تو آپ کو یہ کام پہلے کرنا ہی پڑے گا. اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں اور اسٹریٹ اوے چلے پڑتے ہیں ایک کام کو کرنے کے لیے تو یہ کبھی بھی ریکمینڈیڈ نہیں ہے. یو ہیو ٹو پریپیئر اے فیزیبلٹی رپورٹ. تو یہ بیسک آئیڈیا جو میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا کہ ایک فیزیبلٹی رپورٹ کا کانسیپٹ آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ کیسے بنتی ہے, اور اسٹریس اس بات کا ہے کہ آپ اپنی جو ازمپشنز ہیں ان کو آپ صحیح رکھیں. ایک آخر میں ایک بات اور اس کے بارے میں کہہ دوں کہ کوئی بھی پروجیکٹ ہوتا ہے جب آپ اس کو آئیڈیا جنریٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر آپ امپلیمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے تو درمیان میں آپ اس کو اس کے ڈیورنگ دی اس کی جو کنسٹرکشن ہے, ڈیورنگ جو آپریشن ہے, اس کو مانیٹر ضرور کریں اور ختم نہ کر دیں اس کو یہاں پر, بلکہ جب پوسٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے پروجیکٹ اس کے بعد اس کا پوسٹ کمپلیشن آڈٹ بھی کرنا چاہیے کہ ہم نے جو ایزمپشنز لی تھیں کہاں کہاں ہم غلط گئے ہیں اور کیسے کیسے ہماری کاسٹ میں انکریز ڈکریز آئی ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی ضروری ہیں دیکھنا. پوسٹ کمپلیشن آڈٹ از آلسو مسٹ فار ایوری پروجیکٹ. اب آئیں دیکھیں میں آپ کی جو آؤٹ لائن ہے اس کو لے کے دکھاتا ہوں کہ اس میں میں نے کیا لکھا تھا اور میں نے کہاں کہاں کیسے کور کیا. میں آپ کو بریف اوور ویو دوں گا ہر ایریا کا جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے پچھلے تمام سیشنز میں. میں آپ کو پہلے اپنی آؤٹ لائن میں جو ایڈجسٹمنٹس کی ہیں وہ بھی ذرا دکھا دوں آپ کو. دیکھیے جی, ہم نے آؤٹ لائن کو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے انٹروڈکشن آف مینیجریل اکاؤنٹنگ اور مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کی بات کی تھی, اور اس میں اسپیسیفکلی میں نے آپ کو ریفرنس دیے تھے کہ کس طرح سے یہ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ جو ہے ایوالو ہوئی ہے اور کس طرح سے ہم اس کو اور بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں. اور اس میں خاص طور پر جو ایک مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ کا رول ہے, جو ڈائنامک رول ہوگا, وہ امپورٹنٹس میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. اور میں نے اس میں ایک بات ویری کلیئرلی بتائی تھی کہ اکاؤنٹنگ, فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہم نہیں کر رہے, ہم مینیجریل اکاؤنٹنگ کی بات کر رہے ہیں. تو مینیجریل اکاؤنٹنگ میں ہم obviously want to see کہ how the company can be benefited out of our exercise. جو بھی ہم کام کریں کمپنی کی بینیفٹ کے لیے کرتے ہیں تو we are trying to see کہ how we can create more value to the business. ہم ان کو سجیشن دیں کہ کس طرح سے ویلیو ایڈیشن کی جا سکتی ہے آپ کے بزنس میں. اس کے بعد اس میں جو کلاسیفیکیشن کا ایک ایشو تھا کہ جی کاسٹ جو ہے اس کی کتنی کلاسیفیکیشنز ہو سکتی ہیں. تو دیکھیں بہت ساری ہیں, لیکن میں نے آپ کو اس میں سے کنکلوڈ کر کے بتایا تھا کہ ہمارے امپورٹنٹس یعنی مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کے لیے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں وہ ہے کنٹرولیبل اور نان کنٹرولیبل کاسٹ, یا ڈائریکٹ کاسٹ اور انڈائریکٹ کاسٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طرح ریلیونٹ کاسٹ اور ارریلیونٹ کاسٹ کہتے ہیں. تو ہمیں یہ جو کلاسیفیکیشنز ہیں اس کو ہمیں سامنے رکھنا ہے, کیونکہ جو کنٹرولیبل کاسٹ ہے یا جو ویریبل کاسٹ ہے اس کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں آپریشن کے لوگوں سے, لیکن جو فکس کاسٹ ہے وہ کمیٹیڈ ہوتی ہے, وہ پہلے سے طے ہوتی ہے, اس میں آپ زیادہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں. تو یہ کلاسیفیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. اور خاص طور پر یہ بھی بتایا تھا میں نے آپ کو کہ اگر آپ کی کاسٹ مکس ہے تو آپ اس مکس کاسٹ کو لے کے نہیں چل سکتے, آپ کو اس کو دو حصوں میں بانٹنا ہی پڑے گا کہ جس میں سے فکس کتنی ہے اور ویریبل کتنی ہے, کیونکہ ہماری مینجمنٹ اکاؤنٹنگ میں زیادہ تر جو ہے یہ ویریبل اور فکس کاسٹ کو ہی لے کے ہم چلتے ہیں, یا ریلیونٹ یا ارریلیونٹ کاسٹ کو لے کے چلتے ہیں. پھر میں نے ایک اور بات بتائی تھی کہ کاسٹ جو ہے یہ ایک ایسی ٹرم ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایوری باڈی ہیز ڈفرنٹ میننگ ٹو اٹ. وہ اپنے پراسپیکٹ سے دیکھتا ہے کہ میں اس کو کاسٹ میں کیا چیز شامل کروں, کیا شامل نہ کروں. اس لیے کاسٹ از اینی تھنگ وچ یو اسپینڈ ٹو اکوائر سم تھنگ بیسیکلی.
آپ دیکھیں کہ صرف اس کو مینوفیکچرنگ بزنس کے لیے نہ دیکھیں بلکہ ٹریڈنگ بزنس کے لیے بھی ہے, سروس برانڈنگ بزنس کے لیے بھی ہے, آپریشنل بزنس کے لیے بھی ہے. یہ تو ہر جگہ کاسٹ انکر ہوتی ہے, تو اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ ہر جگہ پر ہی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ جی آپ کہیں کہ یہ جو کاسٹنگ ہے یا جو مینیجریل اکاؤنٹنگ ہے دس از مینٹ فار اونلی مینوفیکچرنگ بزنسز. نو, اٹ از آل اوور. اٹ کین بی یوز ایون ہاسپٹل, اسکولز, ایوری ویئر. پھر ہم نے کاسٹنگ میتھڈس کے بارے میں بات کی تھی کہ 2 ہی میتھڈس ہیں بیسیکلی, لیکن ہم اس کو سپلٹ کر لیتے ہیں نمبرز آف میتھڈس میں. ایک ہے آپ کا پروسیس کاسٹنگ اور دوسرا ہے آپ کا جاب آرڈر کاسٹنگ. جاب آرڈر کاسٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اسپیسیفک کسٹمرز کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جاب کنڈکٹ کرتے ہیں اور اس کو پرائسنگ بھی اسی حساب سے کرتے ہیں جس طرح کی جس نیچر کا جاب ہے اکارڈنگلی اس کی پرائس بھی اسی نیچر سے آپ ڈٹرمن کرتے ہیں. یعنی اس میں کوئی اسٹینڈرڈائزیشن نہیں کی جا سکتی. کیوں کہ کسٹمر جو ہے وہ اپنی ریکوائرمنٹ آپ کو دیتا ہے اینڈ اکارڈنگلی آپ اس کے لیے کام کرتے ہیں اور آپ اپنی پرائس اس سے چارج کرتے ہیں. یہ پرائس چارج کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ جی آپ نے اپنا ایک پروفٹ مارجن رکھیں اور جو کاسٹ انکر ہو, یعنی کاسٹ پلس کا ایک کانسیپٹ ہے یہ کہ جتنی کاسٹ انکر ہوئی ہے اس پر آپ ایک سرٹن پرسنٹیج ایڈ آن کر کے کسٹمر کو چارج کر لیتے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں. اور کہیں پر اگر اسٹینڈرڈائزیشن ہو سکتی ہے تو وہاں پر اسٹینڈرڈائزیشن بھی پاسبل ہے, لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا. ہر جاب کے لیے آپ کو ایک الگ سے کاسٹ شیٹ ڈیولپ کرنی پڑتی ہے اور اکارڈنگلی آپ کسٹمر کو چارج کرتے ہیں. اب اس میں نارملی جاب آرڈر کاسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سیل آلریڈی بکڈ ہے, یعنی کسٹمر نے آپ کو آرڈر پلیس کر دیا, آپ اس کے مطابق کام کر رہے ہیں, تو جو ہی کام کمپلیٹ ہوگا آپ اس کو ہینڈ اوور کر دیں گے. لیکن سم ٹائم اٹ ٹیکس ٹائم. ایک یہ ضروری نہیں ہے کہ 1 دن میں کام ہو جائے گا, 10 دن میں ہو جائے گا. سم ٹائم اگر لانگ ٹرم کانٹریکٹس کی بات کرتے ہیں, کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں, تو اس میں تو کئی سال لگ جاتے ہیں. پھر اس میں پیمنٹس کیسے ہوتی ہیں اس میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے. لیکن جاب آرڈر کاسٹنگ میں کیا ہے کہ آپ کسٹمرز کی اسپیسیفیکیشن کے مطابق کام کریں گے اور اکارڈنگلی آپ اپنی پرائس بھی کور کریں گے اور اپنا پروفٹ مارجن بھی دیکھیں گے. فکس پرائس کا جابس جو ہیں وہ تھوڑے سے نہیں چل رہے آج کے دور میں. اس کی ریزن یہ ہے کہ پرائسز میں جو فلکچویشنز ہے را مٹیریل کی, لیبر کی ایکسیٹرا, تو اس کی وجہ سے ہم فکس پرائس جابس نہیں کرتے بلکہ ہم ہمیشہ جو ہے نا کاسٹ پلس میں ہی جاتے ہیں کہ جی ہماری جو کاسٹ آئے گی اس پر اتنے % آپ اس سے چارج کریں گے. پھر اس میں ہم نے دوسری دیکھا تھا کہ جو پروسیس کاسٹنگ ہے کہ جہاں پر مینوفیکچرنگ جو ہے ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے سے تیسرے سے چوتھے میں جا رہی ہوتی ہے, تو ہم ہر ڈپارٹمنٹ کی کاسٹنگ کرتے ہیں, یعنی ہر ڈپارٹمنٹ اس کی کاسٹ ورک آؤٹ کرتے ہیں. کیونکہ ایک ڈپارٹمنٹ میں جو کاسٹنگ کرو گی وہ مٹیریل بھی لگے گا, لیبر, اوور ہیڈ سب آئیں گے, ان کو ہم آگے لے کے جاتے ہیں. لیکن ایک جو چیز اس میں امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ ہر پروسیس میں کہیں نہ کہیں لاسز ہوتے ہیں. ان لاسز کو بھی ہم نے ٹریپ کرنا ہوتا ہے اور کوشش کرنی ہوتی ہے کہ ان لاسز کو کسی نہ کسی طریقے سے کم کیا جائے. اگر تو نارمل لاسز ہوتے ہیں اس کو تو ہمیں پریشانی نہیں ہوتی, لیکن اگر کوئی اب نارمل لاس ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی کاسٹنگ کو ہم الگ کر لیتے ہیں. تو امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ لاسز کو کنسیڈر کرتے ہوئے آپ نے اپنی کاسٹنگ دیکھنی ہے اور پھر ایک پروسیس سے جب دوسرے میں ٹرانسفر کرنا ہے تو یوزلی ہم کاسٹ ٹو کاسٹ ہی ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ الٹیمیٹلی جو فائنل پروسیس ہوتا ہے وہاں سے فنش گڈس بن کر باہر مارکیٹ میں جاتی ہے. اب وہاں پر ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ یہ اگر تو سمپل پروسیسز ہیں تو اس میں زیادہ پرابلم نہیں ہے, لیکن جہاں کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے تو وہاں پر آپ کی ورک ان پروسیس رہ جاتی ہے, یعنی گڈس جو ہیں وہ انکمپلیٹ رہتی ہیں. وہاں پرابلم یہ آتی ہے کہ ہاؤ ٹو ویلیو دی ورک ان پروسیس. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی میتھڈ ایسا آج کل نہیں ڈیولپ ہوا, اب تک نہیں ہوا ہے کہ پریسائزلی ایگزیکٹ آپ اماؤنٹ ڈٹرمن کر سکیں کہ یہ ورک ان پروسیس کی ویلیو ہے. نارملی اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ تھرو پاس ایکسپیرینس ہم ایک پرسنٹیج بنا لیتے ہیں کہ جی اتنی ہماری جو ہے نا ورک ان پروسیس میں چیزیں پڑی ہوں گی. تو یہ ایک پروسیس کاسٹنگ کا حصہ. اس میں پھر ایک آگے جا کے سوال آتا ہے کہ جی کیا ہم ہر چیز کو فردر پروسیس کر کے ہی بیچتے چلے جائیں یا کوئی ایسی چیزیں بھی ہیں جس کو ہم سپلٹ آف پوائنٹ پر بیچ دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پروسیس سے سم ٹائم ایک سے زیادہ پروڈکٹ بھی نکل رہی ہوتی ہیں, تو دیکھنا یہ ہے کہ اس میں مین پروڈکٹس کون سی ہیں, جوائنٹ پروڈکٹس کیا ہیں یا بائی پروڈکٹس کیا ہیں. تو اکارڈنگلی ان کی کاسٹنگ کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. اور ضروری نہیں ہوتا کہ ساری کی ساری جوائنٹ پروڈکٹس کو ہم فردر پروسیس کریں. فردر پروسیس اسی صورت میں فیزیبل ہوتا ہے جب آپ کو فردر پروسیس کرنے کی کاسٹ اور انکریمنٹل ریونیو ایز اٹ از سیل کرنے سے اور فردر پروسیس سیل کرنے سے, اگر تو انکریمنٹل ریونیو بڑھتا ہے, زیادہ ہوتا ہے,
کاسٹ انکر ہونے سے تو پھر آپ ضرور اس کو فردر پروسیس کریں, ادروائز آپ سپلٹر پوائنٹ پر بھی ان کو بیچ دیں گے. تو یہ 2 ٹیکنیکس جو ہیں. اس کے علاوہ میں نے آپ کو ٹرانسپورٹیشن بزنس کے بارے میں بتایا تھا, پبلیکیشن کے بزنس میں بتایا تھا, یہ بھی میتھڈس ہیں. لیکن نا وہاں پر جو یونٹس ہوتے ہیں وہ تھاؤزنڈس میں چلتے ہیں, مائلز جو ہیں مائلز ہیں, پیسنجرز ہیں, تو ان کی کاسٹنگ کا بھی ایک طریقہ ہے. اس میں بھی دیکھیں کاسٹ کو 2 حصوں میں بانٹنا پڑے گا, ایک وہ جو فکس کاسٹ ہے جو پرماننٹ ہے, اور ایک وہ جو ویریبل کاسٹ ہے. تو ہمیں فکس اور ویریبل کاسٹ کو الگ الگ رکھنا ہے. لیکن آپ نے اگر طے کرنا ہے کہ بھی کیا ہم پر مائل کیا چارج کریں, تو آپ کو نکالنا پڑے گا کہ آپ کی پر مائل کاسٹ کیا آتی ہے, اکارڈنگلی آپ اپنا فیئر کو فکس کرتے ہیں. تو یہ جو تھے آپ کے کاسٹنگ میتھڈس. اس کے بعد ہی کاسٹنگ ٹیکنیکس. اصل میں مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ کاسٹنگ ٹیکنیکس کیا ہے, کہ ہاؤ وی کین مینیج کاسٹ تھرو دیز ٹیکنیکس. اس میں سب سے امپورٹنٹ میں نے آپ کو بتائی تھی ABC کاسٹنگ, کیونکہ ABC کاسٹنگ جو ہے, ایکٹیویٹی بیس کاسٹنگ جو ہے, یہ آج کے دور کی ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس لیے کہ اگر آپ اپنی کاسٹنگ کی چارج جو ہے, کاسٹ جو چارج کر رہے ہیں اپنی پروڈکٹ کو, وہ ٹھیک چارج نہیں کرتے, تو دیکھیں آپ کی جو سیل پرائس ہے وہ صحیح ڈٹرمن نہیں ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر دیکھیں کہ اگر آپ نے اوور ہیڈس جو ہیں ایک پروڈکٹ کے لیے زیادہ, دوسرے کے لیے کم, اور ایک ہی ریٹ سے یوز کر رہے ہیں, تو وہ نہیں بات بنتی. آپ اپنی پوری جو پروڈکشن لائن ہے اس کی ایکٹیویٹیز ڈیفائن کریں, ہر ایکٹیویٹی کی کاسٹ نکالیں, اس کاسٹ کے لیے کاسٹ ڈرائیور ڈٹرمن کریں, اور پھر اس سے ریٹ نکال کر پھر اوور ہیڈ کو ایبزارب کریں. یعنی مٹیریل لیبر کی پرابلم نہیں ہوتی ہے پرابلم پروڈکشن اوور ہیڈس کی مینلی. تو پروڈکشن اوور ہیڈ کو ایلوکیٹ کرنے کے لیے سنگل ریٹ یا ڈپارٹمنٹل ریٹ یوز نہ کریں, بلکہ آپ ایکٹیویٹی بیس پر جو ریٹ کر رہے ہیں, کاسٹ پول کا جو ریٹ نکلتا ہے اس ریٹ سے ایبزارب کریں گے تو صحیح کاسٹنگ ہوگی. اور میں نے آپ کو پروو کیا تھا کہ اگر آپ سنگل ریٹ یا ڈپارٹمنٹل ریٹ سے آتے ہیں تو آپ کی کاسٹ ڈفرینٹ آئے گی, اور اس سے آپ کی سیل پرائس ڈفرینٹ ہو جائے گی, اور اس میں ایک ڈسٹورشن آئے گا. اور اگر آپ ABC میں جاتے ہیں تو فگر کچھ اور آئیں گی. تو ہمیں اس کو اوائڈ کرنا ہے کہ ABC کاسٹنگ کو ہی اپلائی کرنا چاہیے. اس کے بعد اس میں جو نیکسٹ تھا وہ تھا آپ کی مارجنل کاسٹنگ یا ویریبل کاسٹنگ. تو دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایبزارپشن کاسٹنگ کیا ہے اور مارجنل کاسٹنگ کیا ہے. ایبزارپشن کاسٹنگ کو ہم کہتے تھے کہ ٹوٹل کاسٹنگ ہے, یعنی اس میں ہم ٹوٹل کاسٹ آف پروڈکشن میں ویریبل اور فکس سب شامل کرتے ہیں, جبکہ مارجنل کاسٹنگ میں جو پروڈکشن کاسٹ ہوگی اس میں صرف اور صرف ویریبل کاسٹ آئے گی. لیکن ڈو ریمبر کہ جو ویریبل سیلنگ ایڈمن کاسٹ ہے وہ پروڈکشن کاسٹ کا حصہ نہیں بنتی ہے, وہ پروڈکشن کاسٹ کا حصہ نہیں ہوگی, صرف اور صرف ویریبل پروڈکشن کاسٹ کا حصہ بنے گی. جبکہ ایبزارپشن کاسٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ جی آپ ٹوٹل کاسٹ جیسے ویریبل بھی اور فکسڈ پروڈکشن کاسٹ بھی دونوں کو شامل کرتے ہیں. آبویسلی رزلٹ کیا ہوگا کہ مارجنل کاسٹنگ میں کاسٹ پر یونٹ کم آئے گی اور ایبزارپشن کاسٹنگ میں کاسٹ پر یونٹ زیادہ آئے گی. اس سے ہوگا کیا کہ چونکہ کاسٹ کلوزنگ اسٹاک کی ویلیو ایبزارپشن کاسٹنگ میں زیادہ ہے, اس لیے پارٹ آف دی فکسڈ اوور اگلے پیریڈ میں چلے جاتے ہیں, جبکہ مارجنل کاسٹنگ میں ایسا نہیں ہے. ٹوٹل فکس کاسٹ جو ہے اسی پیریڈ میں ہم پروفٹ سے مائنس کرتے ہیں. تو یوزلی اسٹاک کی ویلیو کی وجہ سے ایبزارپشن کاسٹنگ میں پروفٹ زیادہ نظر آتا ہے, جبکہ مارجنل کاسٹنگ میں پروفٹ کم نظر آتا ہے. لیکن یہاں یہ بات ختم نہیں ہے کہ صرف آپ اس کی کیلکولیشن پروفٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, بلکہ اس کا جو آگے جا کر امپیکٹ ہے مارجنل کاسٹنگ کا وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بزنس کا بریک ایون پوائنٹ کیا ہے, کہ ہم کم از کم کتنا سیل کریں کہ ہمارا بریک ایون ہو جائے. اور اس میں میں نے آپ کو اور مزید ڈیٹیل بتائی تھی کہ ہم کیش بریک ایون پوائنٹ بھی نکالتے ہیں, ہم فائنینشیل بریک ایون پوائنٹ بھی نکالتے ہیں. تو مارجنل کاسٹنگ میں بیسیکلی یہ 3 کیلکولیشن جو میں نے آپ کو بتائیں کہ کیسے ہم ان کو یوز کرتے ہیں, اور دیٹ از دی امپورٹنٹ تھنگ. کیونکہ آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کیش لاسز نہیں ہونے چاہیے. تو کیش لاسز کیسے ورک آؤٹ کریں, کیسے پتہ چلے کیش لاسز کس فگر پر نہیں ہوں گے. تو دیر یو نیڈ ٹو پریپیئر اے کیش بیس بریک ایون پوائنٹ, یعنی کیش بریک ایون پوائنٹ نکالنا پڑے گا. تو یہ ہم نے اس میں ڈسکس. پھر اس میں ایک اور جو کانسیپٹ تھا وہ تھا آپ کا لمیٹنگ ریسورسز کا, یعنی آپ کے ریسورسز جو اسکیئرس ہیں. تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس بہت سارے آرڈرز آ گئے ہیں تو کس آرڈر کو ایگزیکیوٹ کریں, کس کو نہ کریں, یا بہت ساری پروڈکٹ بنا رہے ہیں تو کس پروڈکٹ کو بنائیں, کس کو نہ بنائیں. ہم اس صورت میں پھر ہم کیا کرتے تھے کہ ہم پر لمیٹنگ فیکٹر کنٹریبیوشن نکالتے تھے, اور جو پروڈکٹ کنٹریبیوشن پر لمیٹنگ فیکٹر زیادہ دے گی اس کو پرائرٹی نمبر 1 دیں گے. یعنی پہلے اس کے لیے وہ ریسورس یوز کریں گے, پھر بعد میں دوسری پر, یعنی اس کو ایک رینکنگ میں ڈال کر. اور یہ بھی ضروری ہوتا ہے سم ٹائم کہ کسی پروڈکٹ کو ہم آل ٹوگیدر ختم بھی کر دیں. لیکن اگر آپ کی پروڈکٹ ریلیٹڈ ہیں
تو یہ پاسبل نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو تو اچھی پروڈکٹ ہیں جو اچھی کنٹریبیوشن دے رہی ہیں زیادہ کنٹریبیوشن ان کو آپ رکھیں باقی کو نکال دیں, ایسے بھی نہیں ہوتا. کیونکہ اگر آپ مکس پروڈکٹ مارکیٹ میں لا رہے ہیں تو سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک منیمم ڈیمانڈ جو ہے منیمم نمبرز جو ہے وہ پہلے پروڈیوس کرتے ہیں, اس کے بعد جو مٹیریل بچتا ہے یا لیبر آورس بچتے ہیں اس کی پھر ایلوکیشن جو ہے ہم وہ کی فیکٹر کی انالیسس کی بیس پر کرتے ہیں. تو یہ بھی ہم نے اس میں اسٹڈی کیا تھا کہ ہاؤ دی لمیٹنگ فیکٹرز آر افیکٹنگ اوور پروڈکشن لائن. پھر اس میں ایک جو چیز ڈیفیکلٹ آئی تھی وہ تھی آپ کی لینئر پروگرامنگ کا حصہ. تو لینئر پروگرامنگ میں نے آپ کو الجبرک میتھڈ سے بھی اور آپ کے جو ہے میتھمیٹیکل طریقے سے بھی اور گرافک میتھڈ سے بھی سمجھایا تھا کہ کس طرح سے ہم ورکنگ کر سکتے ہیں اگر 1 سے 2 یا 3 آپ کے لمیٹنگ فیکٹر ہو جائیں. اور یہ بھی شاید بتائی تھی بات کہ اگر اس سے زیادہ فیکٹر ہو جائیں گے تو پھر آپ کو سمپلیکس میتھڈ یوز کرنا پڑے گا اور اس کے لیے آپ کو پھر سافٹ ویئر یوز کرنا پڑے گا کمپیوٹر سے, اس کے بغیر آپ اس کو نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہم نے جو ہے نا بجٹس اور بجٹری کنٹرول کو ڈسکس کیا تھا. یہ ایک اور سب سے امپورٹنٹ ٹیکنیک میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بجٹس تو بنانا ہی پڑتا ہے. اینی ہاؤ سونر اور لیٹر ہر شخص کو اپنا ایک بجٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے اور کمپنیز جو ہیں بغیر بجٹ کے تو نہیں چل سکتی. اور میں نے بڑی اسٹریس کیا تھا کہ وائی دی بجٹس آر سو امپورٹنٹ. اچھا, بجٹس میں ہم صرف کیش بجٹ ہی کی بات نہیں کر رہے ہوتے, یاد رکھیں ہمیں اپنی سیلز بجٹ کو بھی دیکھنا ہے, پروڈکشن بجٹ کو بھی دیکھنا ہے, را مٹیریل بجٹ کو بھی دیکھنا ہے, اوور ہیڈس کے بجٹ کو بھی دیکھنا ہے. یعنی تمام بجٹس کو بناتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی ہم کیا کرتے ہیں کہ ان تمام بجٹس کے ہم اپنی ایک کاسٹ آف گڈ سولڈ کا بجٹ بنتا ہے, پھر ہماری ایک انکم اسٹیٹمنٹ بنتی ہے, پھر ہماری ایک بیلنس شیٹ بنتی ہے, یعنی ایک کیش فلو اسٹیٹمنٹ بنتی ہے. یعنی ہمیں ایک ماسٹر بجٹ بنانا ہوتا ہے. اور اس میں جو امپورٹنٹ ایشو یہ تھا کہ جی آپ پارٹیسپیٹیو اپروچ سے لے کے چلیں گے. یعنی آپ اپنا بجٹ بنانے کے لیے صرف اپنے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے نہیں بلکہ آپ نے کولیکٹیولی, یعنی میں نے ایک کانسیپٹ دیا تھا کہ بجٹ کمیٹی, کہ ہر مینیجر جو ہے وہ اپنا اپنا بجٹ بنا کر لائے گا, بجٹ کمیٹی میں پیش کرے گا, وہ وہاں پر ڈسکس کیا جائے گا اور ایک دوسرے کی پرابلمس کو دیکھا جائے گا اور اکارڈنگلی ان کو ریڈیو کرنا پڑتا ہے اپنی ورکنگ کو, اور پھر سے ایک جو فائنلی ایک بجٹ جو ہے وہ پریپیئر ہوتا ہے. اس میں جو ایشو کیے تھے جس میں زیرو بیس بجٹنگ کی بات میں نے کی تھی کہ آج کے دور میں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پریویس جو کچھ ہو چکا ہے اس کو آپ بھول جائیں, آپ زیرو سے شروع کریں, آپ بتائیں کہ اپنے اگلے مہینے میں یا اگلے سال میں کیا کرنے جا رہے ہیں, آپ وہ پروگرام ہمیں دیں اور پھر اس پروگرام کو آپ آپریشنل بنانے کے لیے آپ کو کیا ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ بتائیں. یہ نہیں جو پیچھے ہوا تھا اس کو 10% بڑھا دیں. یعنی انکریمنٹل بجٹ کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے, اب جو ہے وہ آپ کو زیرو بیس بجٹ کی بیس پر جانا پڑے گا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سال کے اینڈ پر جو ایکسرسائز ہوتی تھی اس کو بھی اب نہیں کرنا ہے بلکہ آپ کو رول اوور بجٹنگ پہ جانا پڑتا ہے. یعنی رول اوور کا مطلب یہ ہے کہ آپ 12 مہینے کا بجٹ بنائیں, 1 مہینے کے بجٹ کو دیکھیں, ایکچوئل کے ساتھ کمپیئر کریں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویریئنس بہت زیادہ آ رہا ہے اور اس کی ریزن جینوئن ہے تو آپ اگلے 11 مہینے کے بجٹ کو ایڈجسٹ کر کے پھر جو اگلا سال ہے اس کے پہلے مہینے کا بجٹ ایڈ آن کر لیں. یعنی کنٹینیوس بجٹنگ کی بات ہو رہی ہے, یہ نہیں کہ ون آف ایکسرسائز ہے سال کے اینڈ پر بن جائے گا, نو, اب یہ بھی نہیں ہو رہا ہے. اچھا, اس کے بارے میں میں نے ایک بات بتائی تھی کہ کچھ لوگوں کی اوپینین یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہم سب کر رہے ہوتے ہیں بجٹس کی ایکسرسائز, یہ بن جاتا ہے اور ایک مینول تیار ہو جاتا ہے اور دے دیا جاتا ہے, اور اینڈ آف دا ایئر جا کے ہم اس کی کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا ایکچوئل کیا تھا اور بجٹ کیا تھا اور ویریئنس کیا ہے, اور پھر کاسٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو فیڈ بیک کا کانسیپٹ ہے یہ نہیں ایکسیپٹیبل آج کے دور میں. کیش بجٹ جو ہے بیسیکلی وہ فیڈ فارورڈ کی بات ہے, یعنی آپ کو پتہ ہے کہ کس مہینے میں ہمیں کیش شارٹ ہوگا یا کیش ایکسیس ہوگا, اینڈ اکارڈنگلی آپ اس کا ارینجمنٹ کرتے ہیں. شارٹ ہوگا تو اس کے لیے ارینجمنٹ کرتے ہیں, ایکسیس ہوگا تو اس کی انویسٹمنٹ کی بات ہم کرتے ہیں. تو یہ کیش بجٹ تو ٹھیک ہے. باقی جو بجٹس ہیں وہ کہتے ہیں جی سال کے اینڈ پہ دیکھیں گے کیا, تو وہ ایک کہتے ہیں جی یہ ایکسرسائز تو بیکار ہو جاتی ہے کیونکہ ون تھنگز ہیو ہیپنڈ, آپ کچھ کر نہیں سکتے. تو اسی لیے ایک اور کانسیپٹ آیا تھا کہ جس کو میں نے ڈسکس کیا تھا آپ کے ساتھ, بیونڈ بجٹنگ. یعنی آپ بجٹس سے ذرا اور آگے سوچیں کہ یہ تو چلتا ہے, چلا اتنے عرصے سے, یعنی صدیوں سے ہم بجٹنگ کرتے چلے آ رہے ہیں, تو اب اس سے آگے سوچیں کہ اس سے اور بہتر کیا کیا جا سکتا تھا. یہ کانسیپٹ میں نے آپ کو بجٹنگ کے کیس میں سمجھایا تھا. اس کے بعد اسٹینڈرڈ کاسٹنگ کی ہم نے بات کی تھی, اور اسٹینڈرڈ کاسٹنگ میں اگر آپ کو یاد رہا ہو کہ ویریئنسز کی بات ہوئی تھی ساری, کہ جی ویریئنس جو ہے وہ کیا ہے. پہلے تو یہ کہ اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے کا مسئلہ ہے کہ اسٹینڈرڈ کی میں نے آپ کو 3 ٹائپس بتائی تھی.
ایک تو تھا آئیڈیل اور ایک تھا اچیویبل اور ایک تھا بیسک. تو ہم آئیڈیل اسٹینڈرڈ میں تو نہیں جا سکتے اور بیسکس پر بھی نہیں رہ سکتے, بلکہ ہمیں بیسکس کو سامنے رکھ کے اپنا کرنٹ ایئر کا جو ایکچوئل جو اچیویبل ہے وہ ہم نے سیٹ کرنا ہوتا ہے. اور اس میں نوٹ کر لیں کہ آپ پر یونٹ کاسٹنگ کریں گے, یعنی پر یونٹ ایک ہم اسٹینڈرڈ کاسٹ کارڈ اس کو کہتے ہیں کہ مٹیریل کا اس میں کتنا لگے گا, اس کی پرائس کیا ہوگی, لیبر کے کتنے آورس لگیں اس کی پرائس کیا ہوگی, اوور ہیڈ, یعنی پورا ایک کارڈ ڈیولپ کرتے ہیں اسٹینڈرڈس کہ اگر ہم یہ چیز بنانے جا رہے ہیں تو اس کا اسٹینڈرڈ کاسٹ یہ آئے گی. تو یہ ایک ایکسرسائز جو ہے مل کر کرنا پڑتی ہے. اکاؤنٹنٹس کا سمپل جاب نہیں ہے, بلکہ اس میں انجینئرس بھی, پروکیورمنٹ کے لوگ بھی, پروڈکشن کے لوگ بھی سب شامل ہوتے ہیں. تو یہ اسٹینڈرڈ کاسٹ بن جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ایکچوئل کے لیے ہم نے کیا, ایکچوئل ہمارا کیا ہوا اور اس اسٹینڈرڈ کے مطابق کیا ہونا چاہیے تھا, پھر وہاں سے ویریئنس کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو مٹیریل کے بارے میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں آپ یوسیج ویریئنس نکالتے ہیں, پرائس ویریئنس نکالتے ہیں, اسی طرح آپ ایفیشنسی ویریئنسز نکالتے ہیں. یہ دیز ویریئنسز اپنی جگہ ٹھیک ہیں, لیکن اب جو ہے آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اب جو ہم نکالتے ہیں آپریشنل ویریئنس کو اور پلاننگ ویریئنس کو الگ کرتے ہیں. دیکھیں وہ ویریئنس جو تو کنٹرولبل ہیں ود ان دی آپریٹنگ پیپل, ان کو ہم آپریشنل ویریئنس کہتے ہیں. لیکن جہاں ہمارے اسٹینڈرڈس میں ویریشن کی وجہ سے, اسٹینڈرڈ کی سیٹنگ کی وجہ سے پرابلم ہے, اس کو ہم پلاننگ ویریئنس میں ڈالتے ہیں. تو ہم اب سپلٹ کر دیتے ہیں, ٹریڈیشنل ویریئنس کی بات نہیں کرتے بلکہ ہم آپریشنل ویریئنس اور پلاننگ ویریئنس کی بات کرتے ہیں. تو یہ اب ہم ویریئنسز کو بھی ہم آگے لے کے چلتے ہیں. پھر ایک کوشچن اس میں یہ تھا کہ ہاؤ وی انویسٹیگیٹ, کہ ویریئنس تو آ گیا, اس کی انویسٹیگیشن کے لیے پھر ہم شروع کرتے ہیں. تو یہ بھی آپ دیکھیں فیڈ بیک کا کانسیپٹ ہے کہ ویریئنس ہوا ہے اور پھر آپ اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کوشچن یہ کہ اگر آپ بعد میں کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ایسا نظر نہیں آتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جو لین اکاؤنٹنگ کا کانسیپٹ میں نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا, اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹینڈرڈ کاسٹنگ کے جو ویریئنسز ہم نکال رہے ہیں دے آر نو مور یوزفل, تو لیو اٹ, کیونکہ یہ تو فیڈ بیک کی بات ہو گئی, ہمیں تو فیڈ فارورڈ میں جانا ہے. یہ جو کنٹرول ہے نا, فارورڈ کنٹرول, اس کی بات ہونی چاہیے رادر کے پیچھے جا کر اس کو دیکھیں. تو یہ ہم ویریئنسز ہم نکال لیتے ہیں اس میں. پھر اس کی انویسٹیگیشن جیسے میں نے کہا اس کی کاسٹ ہوتی ہے, اور کاسٹ کے بعد ریکمنڈیشنز, اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. لیکن یہ تھوڑا سا پیچھے چلے گئے ہیں کہ اسٹینڈرڈ کاسٹنگ اب بہت کم ہے جو یوز ہو رہی ہے مارکیٹ میں. اس کے بعد جو ڈیسیجن میکنگ کا ایشو ہے مین تھا ہمارا, وہ ہے ریلیونٹ کاسٹنگ کا. اور اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ہر ڈیسیجن میں کوئی ایک سنگل ڈیسیجن ایسا نہیں ہے کہ جس کو میں کہوں کہ بس دس از انف. ہر ٹائپ آف ڈیسیجن میکنگ میں آپ دیکھیں گے سم تھنگس نیو آئے گی. لیکن اس میں جو مین کاز تھا وہ یہ تھا کہ آپ ریلیونٹ کاسٹ کو رکھیں, ارریلیونٹ کاسٹ کو نکال دیں. دیکھیں جو جنرل فکس کاسٹ ہے وہ کسی بھی آپ کے نئے پروجیکٹ, نئے آرڈر کے لیے یوز نہیں ہوگی, اس لیے کہ وہ تو رہے گی. آپ نیا آرڈر ایکسیپٹ کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں, دیٹ کاسٹ از گوئنگ ٹو بی دیئر. تو اسی لیے اس کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے ہیں. ہم نے انکریمنٹل کاسٹ جو ہے اس پرٹیکولر آرڈر کے لیے, اس پرٹیکولر پروجیکٹ کے لیے, اس کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے. تو ڈیسیجن میکنگ میں مین چیز یہ ہے. اور دوسری بات جو اس میں یہ آتی ہے وہ یہ ہے کہ لاسٹ کنٹریبیوشن مارجن, یعنی ایک ریسورس آپ جو یوز کر رہے ہیں وہ آلریڈی اسکیئر ہے اور اس سے آپ ایک بینیفٹ لے رہے ہیں, اس سے آپ کو ایک کنٹریبیوشن آ رہی ہے. اگر آپ اس ریسورس کو اٹھا کر ایک نئے آرڈر کے اوپر ڈالتے ہیں تو آبویسلی وہ جو ہم پہلے کر رہے تھے اس سے جو پہلے کنٹریبیوشن آ رہی تھی وہ اب نہیں آئے گی. تو ہم کیا کریں گے کہ پھر اس کنٹریبیوشن جو لاسٹ کنٹریبیوشن ہے وہ بھی اس نئے آرڈر کی کاسٹ میں ایڈ کریں گے, یہ ریلیونٹ بن جائے گی. اسی طرح سے کچھ کاسٹ جس کو ہم کہتے ہیں امپیوٹیڈ کاسٹ ہوتی ہیں, تو ڈیسیجن میکنگ میں ہم سم ٹائم اس امپیوٹیڈ کاسٹ کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو میں نے کہا تھا کہ آپ جو انٹرسٹ آن کیپٹل ہے, یعنی جو کیپٹل ہم نے انویسٹ کیا ہے اس کے اوپر جو انٹرسٹ ہے اس کو بھی ہم کنسیڈر کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ کی جو اپنی بلڈنگ ہے اس کا جو رینٹل آپ نہیں دے رہے ہیں, ہم ڈیسیجن میکنگ میں اس کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں. تو یہ جو ہے امپیوٹیڈ کاسٹ, ان کو بھی ہم ڈیسیجن میکنگ میں کنسیڈر کرتے ہیں. اور ڈیسیجن میکنگ میں جیسے میں نے کہا کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, دیر کین بی اینی ٹائپ آف کوشچن اینڈ اینی تھنگ کین بی آسکڈ بائی دی ایگزامینر. اب ریلیونٹ کاسٹنگ میں جو ہے ایک جو امپورٹنٹ کوشچن تھا وہ یہ تھا کہ جی یہ جو ہمیں آرڈرز آتے ہیں اوورسیز سے اور وہ سم ٹائم ہمیں لیس دین کاسٹ پر بھی دینا پڑ جاتے ہیں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فلاسفی کیا ہے. یعنی صرف اور صرف کوانٹیٹیو فیکٹرز کو سامنے نہیں رکھنا ہے آپ نے, بلکہ آپ نے کوالٹیٹیو فیکٹرز کو بھی سامنے رکھ کر پھر ڈیسیجن لینا ہے کسی بھی آرڈرز کے, کسی بھی ڈیسیجن میکنگ میں. یعنی اس میں ہمیں نان کوالٹیٹیو جو کوانٹیٹیو فیکٹرز ہیں
qualitative factor ان کو کنسیڈر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. دیکھیں سم ٹائم آپ ایک نئی مارکیٹ میں جانا چاہتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بلو دا پرائز بلو دا کاسٹ بھی چیزوں کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں اف یو وانٹ ٹو پینیٹریٹ ان اے سرٹن مارکیٹ, تو یہ بھی ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے ایک جو کی تھی وہ ہے رسپانسبلٹی اکاؤنٹنگ کا کانسیپٹ, کہ اس میں ہم نے سمپل یہ نہیں ہے جی کہ کاسٹ انکر ہو رہی ہے تو ہم نے وہاں پر ڈیوائڈ کر لیا تھا کہ کاسٹ سینٹر کیا ہے, پروفٹ سینٹر کیا ہے, انویسٹمنٹ سینٹر کیا ہے, رسپانسبلٹی سینٹر کیا ہے, اور ہم نے ہر انڈیویجول کو انچارج بنایا کہ جی آپ اس ڈپارٹمنٹ کے یا آپ اس سینٹر کے انچارج ہیں, اینڈ آپ کی جو پرفارمنس ہے اس ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس سے آپ سے پوچھا جائے گا. وہاں پر بہت ساری کیلکولیشنس آپ نے دیکھی ہوں گی کہ ہم نے ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ بھی نکالی ہے, ریزیڈول انکم بھی نکال کر دیکھی ہے, اکنامک ویلیو ایڈڈ کیلکولیشن میں نے کی تھی, پھر شیئر ہولڈر ویلیو ایڈیشن کی بات بھی ہم نے کی تھی. تو یہ ہم نے ہر ڈپارٹمنٹس کے لیے اس کی اگر تو وہ انویسٹمنٹ سینٹر ہے اور ساتھ ساتھ پروفٹ سینٹر بھی ہے تو پھر سمپل ہے دیکھیں کہ اس نے کیا پروفٹ کمایا اور اس میں کیپٹل انویسٹمنٹس کتنی ہوئی اور اس سے ہمیں ریٹرن کیا آئی. ہم پھر اس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ ہماری جو کاسٹ آف کیپٹل ہے اور ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ جو ہے اس میں کیا ڈفرینس ہے, اور نیچرلی ہماری ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ زیادہ ہوگی تو ہمیں فائدہ ہوگا دین دی کاسٹ آف کیپٹل. اور کاسٹ آف کیپٹل کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل ہوتی ہے جس میں ایکویٹی کی کاسٹ بھی اور لون کی کاسٹ کو بھی ایوریج آؤٹ کر لیا جاتا ہے اور پھر ہم کیلکولیٹ کر کے دیکھتے ہیں, اس کو کمپیئر کرتے ہیں. اچھا, کچھ لوگوں کی اوپینین یہ بھی تھی اس میں کہ جی کہ آپ ریزیڈول انکم کی بات کریں کہ جو آپ نے پروفٹ بنایا ہے اور جو پیسے آپ نے لگائے ہیں اس پیسے کو مارکیٹ میں بھی تو لگا سکتے تھے آپ. اگر مارکیٹ میں لگاتے تو آپ کو کیا ملتا, آپ کی بزنس نے آپ کو کیا تھا, جو ایکسیس آپ کو مل رہا ہے دیٹ از یور ریزیڈول انکم, یا اس کو دوسرے ناموں میں ہم اکنامک ویلیو ایڈڈ بھی کہہ دیتے ہیں. یہ جو کمپیوٹیشنس تھیں یہ تھوڑی سی مشکل تھیں. اگر آپ کو یاد ہو شیئر ہولڈر ویلیو ایڈیشنس کی بات جب میں نے کی تھی تو الٹیمیٹلی ہم شیئر ہولڈرس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ شیئر ہولڈرس کیا چاہتا ہے ہم سے, شیئر ہولڈرس کہاں تک ہم سے کتنی ریکوائرمنٹ ہے اس کی, وہ واٹ ریٹرن دے آر ایکسپیکٹنگ فرام دا بزنس. اور اس کی ریٹرن جو ہے صرف ڈیویڈنڈ کی شکل میں نہیں ہے, یاد رکھیں اس کی ریٹرن جو ہے ویلیو انکریز ان دی ویلیو آف ہز ایسٹس یا جس کو ہم شیئرس کہتے ہیں اس میں ہے. اور یہاں میں نے آپ کو کانسیپٹ دیا تھا مارکیٹ ویلیو ایڈیشن کا کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کی بک ویلیو کیا ہے ایسٹس کی اور اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے, اور بک ویلیو اور مارکیٹ ویلیو میں جو ڈفرینس آ رہا ہے وہ اس کا اصل میں گین ہے, اس کو وہ کنسیڈر کرتا ہے. تو یہ ہم نے رسپانسبلٹی اکاؤنٹنگ کے کانسیپٹ میں یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی. اس کے بعد دیکھیں ہم نے جو ہے رسپانسبلٹی اکاؤنٹنگ کے بعد اس میں تھوڑی سی میں اپرادھ ہوں کہ ہم نے ٹرانسفر پرائسنگ اور پرائسنگ میتھڈ بھی ڈسکس کیے تھے. ٹرانسفر پرائسنگ بھی بیسیکلی یہی ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ سے آپ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں چیزیں بھیج رہے ہیں تو کس پرائس پر بھیجا جائے, اور اس میں چینجز آر دیئر. فار ایگزامپل ہم کاسٹ ٹو کاسٹ بیس پر نہیں بھیج رہے ہوتے بلکہ ہم اس کو نیگوشیٹڈ پرائسز پر یا مارکیٹ پرائس پر بھی بھیج رہے ہوتے ہیں. تو اس میں نے ڈسکس کیا تھا کہ سم ٹائم آپس میں جو بائر اور سیلر ہوتے ہیں یعنی ان سائڈ بائر اور سیلر جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے کنفلکٹ ہو جاتا ہے, لیکن اگین دیر شوڈ بی اے سسٹم کہ ہمیں اپنی جو پرائس جو گڈس بھیجنی ہے دوسرے ڈپارٹمنٹ کو, کیونکہ کوالٹی میٹر بیسیکلی. دیکھیں آپ ایک چیز باہر سستی بازار سے لگا دیں گے اپنی مین پروڈکٹ میں اور اس سے کوالٹی اگر خراب ہو جاتی ہے تو دیٹ از ناٹ ریکمینڈیڈ. اسی لیے ہم اپنی ہی ڈپارٹمنٹ سے یعنی اپنے ہی فیلو ڈپارٹمنٹ سے چیزیں لگاتے ہیں تاکہ ہماری کوالٹی جو ہے نا وہ مینٹین رہے, اور دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور اس طرح جب ہم پرائسنگ کی بات کر رہے ہیں تو پہلے ہم کاسٹ کمپیوٹ کرتے ہیں پھر پرائسنگ کی بات ہوتی ہے, اور یہ پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے. اس کے بعد جو ہمارا کیپٹل بجٹنگ کا ایک کانسیپٹ تھا, یہ کیپٹل بجٹنگ میں ہم نے دیکھا کہ ہم نیٹ پریزنٹ ویلیو کی بات کرتے ہیں, پے بیک پیریڈ کی بات کرتے ہیں, IRR کی بات کرتے ہیں, اور اسی طرح اگر اس میں کیپٹل راشننگ کا ایشو ہے تو اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کتنے فنڈز اویلیبل ہیں اور ان فنڈز میں سے ہم کون کون سے پروجیکٹ کو آن کر سکتے ہیں اگر ایک سے زیادہ پروجیکٹس ہوں. تو یہ نیٹ پریزنٹ ویلیو کا جو کانسیپٹ ہے یہ جو ہے ویری ویری امپورٹنٹ ان مینیجریل اکاؤنٹنگ, کیونکہ آپ کیش فلو کی شکل میں دیکھیں یعنی پروفیٹیبلٹی نمبر 2 پہ چلی گئی ہے, کیش فلو نمبر 1 پر آ گیا ہے. یعنی آپ جو پیسے آج خرچ کر رہے ہیں تو کیش آج اس کی ویلیو کچھ اور ہے اور آنے والے سال کے بعد یا اس سے سالوں کے بعد اس کی ویلیو کچھ اور ہو جائے گی. میں نے وہاں آپ کو ایک کانسیپٹ دیا تھا ریئل ریٹ آف ریٹرن اور نامینل ریٹ آف ریٹرن کی بات کی تھی. نامینل ریٹ آف ریٹرن ہے جو وہ آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو انفلیشن سے افیکٹ لے لیں یعنی انفلیشن کا افیکٹ اس میں لیں تو وہ ہے آپ کا صحیح ریٹرن.
تو دیٹ از ہاؤ یو شوڈ لک ایٹ اٹ کہ جی جو کیش فلو آ رہا ہے اس کی پرچیزنگ پاور کیا ہوگی آنے والے سالوں میں، اس کو ہم کنسیڈر کریں آج کی ویلیو. تو پریزنٹ ویلیو کا جو کانسیپٹ ہے یہ اوور رائڈ کر دیتا ہے باقی تمام کنسیڈریشنس کو. جہاں تک ہے پے بیک پیریڈ کی بات، تو بھئی پے بیک پیریڈ کے بعد جو انفلو آئے گا اس کو آپ کنسیڈر نہیں کرتے تو ویسے ہی ہے. لیکن نارملی ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ آج اگر ہم پیسے لگا رہے ہیں تو کتنے سالوں تک ہمارا یہ پیسہ ہمیں واپس آ جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے کوئی ایسٹ خریدنا ہے تو اس کے 2 طریقے بھی ہو سکتے ہیں نا، کہ آپ لیز پر لے لیں یا بینک سے لون لے کے لے لیں. اپنے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ایک کیپٹل ایکسپینڈیچر کے لیے آپ اتنا اماؤنٹ نکال سکیں، تو نارملی ہم لیز کو بھی دیکھتے ہیں اور بینک سے لون کو بھی دیکھتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کون سا چیپ پڑتا ہے. اور کیسے پتہ چلے؟ دیکھیں اس میں آپ جو بھی ایسٹ ہے اس کی کاسٹ ویلیو تو سیم ہے، لیکن پیمنٹ جب آپ کر رہے ہیں لیز کی انسٹالمنٹس اور لون کی انسٹالمنٹس، اس میں انٹرسٹ کا ایلیمنٹ اور یہ ساری چیزیں کنسیڈر کریں اور دیکھیں کہ ہمیں کتنا آؤٹ فلو ہو رہا ہے لیز کے کیس میں اور بینک کے کیس میں. کوشچن یہ ہے کہ وہاں پر جو مین چیز ہے جو دیکھنی پڑتی ہے وہ ہے ٹیکس کا ایفیکٹ، کہ اگر آپ لیز پر کوئی ایسٹ لے کر آتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ٹوٹل لیز پیمنٹ پر ٹیکس کا چھوٹ ملتی ہے، جبکہ لون کے کیس میں آپ کو ڈیپریسیشن اور انٹرسٹ پر چھوٹ ملتی ہے. اسی طرح اگر کوئی آپ مینٹیننس کی کاسٹ بھی آپ کو پڑ رہی ہے تو وہ بھی ٹیکس الاؤیبل ایکسپینس ہوتا ہے. تو ہمیں ٹیکس کی کیلکولیشن کو ساتھ رکھتے ہوئے پھر دیکھنا ہے کہ ہمارا نیٹ آؤٹ فلو کہاں کم ہے. یاد رکھیں نیٹ پریزنٹ ویلیو میں جہاں پازیٹیو ہے زیادہ ہے وہاں دیکھتے ہیں، اور اس کیس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارا آؤٹ فلو کہاں پر کم ہے، یعنی نیٹ پریزنٹ کا آؤٹ فلو کہاں پر کم ہے اس کو ہم لیں گے. تو یہ بھی ہم نے کیپٹل بجٹنگ میں دیکھا تھا. پھر اسی لیے کیپٹل بجٹنگ میں نے آپ کو اور 1-2 چیزیں سمجھائی تھی کہ ہاؤ وی میک یوز آف کیش فلو اور کیش بجٹس اور ادر کیش فلو اسٹیٹمنٹس، اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. اس کے بعد آخر میں ہم نے ورکنگ کیپٹل کی بات کی تھی، اور ورکنگ کیپٹل میں اگر آپ کو یاد رہو کہ ہم نے بہت کچھ ڈسکس کیا تھا. سب سے امپورٹنٹ بات تو یہی ہے کہ بزنس کو چلانے کے لیے دیکھیں، اگر آپ کو میں ایک ایگزامپل دوں تو آپ کو سمجھ میں بات آئے گی. کوئی بھی آرگنائزیشن لے اس کا ایک انفراسٹرکچر ہے. یہ جو انفراسٹرکچر ہے یہ ڈیولپ کیا جاتا ہے ونس. اس میں ٹائم ٹو ٹائم ایڈجسٹمنٹ تو ہوتی ہیں لیکن ونس ڈیولپ کیا جاتا ہے یہ. اور جو ورکنگ کیپٹل ہے اس کو آپریشنل لانے کے لیے کیا جاتا ہے. اب اس طرح سے کہ جیسے یہ ہیومن باڈی ہے نا، اس کا جو اسٹرکچر ہے، ہڈیاں ہیں اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہے، لیکن اس میں جو بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. تو سملرلی ورکنگ کیپٹل جو ہے وہ لائف بلڈ ہے کسی بھی بزنس کا. تو اس کی مینجمنٹ سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، رادر دین کہ جی آپ ایک ایسٹ خرید کر مشینیں لگا لیں، پلانٹ خرید لیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کو آپریشن کرنے کے لیے واٹ یو ریکوائر دیٹ از دی ورکنگ کیپٹل. تو ہم نے یہاں نوٹ کیا تھا کہ ہم نے ورکنگ کیپٹل کی ریکوائرمنٹ ڈیفائن کی تھی کہ کس طرح سے ہم ورکنگ کیپٹل کو نکال سکتے ہیں، کتنے پیسے ہمیں چاہیے. پھر کوشچن تھا کہ اس ورکنگ کیپٹل کو ارینج کیسے کرنا ہے. اس میں نے آپ کو 3 اپروچز بتائی تھی، ایک تو اگریسو تھی اور ایک کنزرویٹو تھی اور ایک اس میں مڈ وے تھا، دیٹ از دی ہیجنگ اپروچ. تو تینوں اپروچز میں آپ دیکھیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ وچ ون از دا بیسٹ. دیکھیں اگر کنزرویٹو میں آپ جاتے ہیں تو آپ اننیسیسرلی سارے کا سارا فنڈ لانگ ٹرم سے فائنانس کروا رہتے ہیں، اور اگر اگریسو میں جاتے ہیں تو سارے کا سارا شارٹ ٹرم سے فائنینسنگ کروا. دونوں کی اپنی پرابلمس ہیں. تو ہونا یہ چاہیے بیسیکلی کہ آپ یہ دیکھیں کہ آن ایوریج آپ کا فکسڈ پارٹ آف ورکنگ کیپٹل کتنا ہے وہ دیکھیں، اور فلکچویٹنگ پارٹ کتنا ہے، یعنی 2 حصوں میں بانٹ لیں. یہ فلکچویٹنگ پارٹ ہے اور یہ فکسڈ پارٹ ہے. فکسڈ پارٹ جو ہے اس کو آپ فائنینس کروا لیں لانگ ٹرم سے، اور جو فلکچویٹنگ پارٹ ہے اس کو فائنینس کروائیں آپ شارٹ ٹرم سے. سو دس از ہاؤ یو کین ورک اٹ آؤٹ. دی ریکوائرمنٹ پہلے اور پھر اس کی فائنینسنگ کی بات کہ کیسے اس کو ارینج کرنا ہے. اس کے بعد اس کے جو کمپوننٹس ہے جس میں آپ کا اسٹاک بھی ہے، را مٹیریل بھی ہے، اور آپ کے ریسیویبلز بھی ہیں، پے ایبلز بھی ہیں، کیش بھی ہے. ان کے ہر چیپٹر کے بارے میں نے آپ کو ڈیٹیل میں سمجھائی تھی چیزیں کہ جہاں تک تو را مٹیریل، اس سے سب سے امپورٹنٹ بات تو یہی ہے کہ ہمیں کتنا اسٹاک ہولڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں جو پیسے انوالو ہوں گے آبویسلی اس کی بھی تو کاسٹ ہے. تو اس لیے ہم وہ اکنامک آرڈر کوانٹٹی کیلکولیٹ کرتے تھے. پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم اس میں بھی یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم اکنامک آرڈر کوانٹٹی ہی میں جائیں یا اس میں بھی کہیں کمپرومائز ہو سکتا ہے جہاں ہمیں. تو دیکھنا یہ کہ جہاں ہمیں چیپ پڑے گا، جہاں ہماری کاسٹ ہولڈنگ کاسٹ کم پڑے گی، اس میں ہم جائیں گے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ آرڈرز یعنی اسٹاک ہولڈنگ آرڈرز کتنے، یعنی آپ کتنے کب آرڈر پلیس کریں یہ بھی ہمیں ڈٹرمن کرنا پڑتا ہے. میکسیمم اسٹاک، سیفٹی اسٹاک ہم کتنا رکھنا چاہتے ہیں یہ بھی ہمیں ڈٹرمن کرنا پڑتا ہے. کیونکہ آئیڈیا اس کے پیچھے یہ ہے کہ ہم نہ تو اسٹاک آؤٹس میں ہوں اور نہ اسٹاک ایکسیس میں ہوں.
دونوں صورتوں میں اگر آپ ایکسیس میں ہوں گے یا شارٹ میں ہوں گے تو نقصان ہو جائے گا، کیونکہ اگر شارٹ ہے تو اس کا مطلب آپ کی پروڈکشن لائن سٹاپ ہو جائے گی، آپ آرڈر اپنے کسٹمر کو نہیں دے پائیں گے، اور اگر ایکسیس ہے تو آپ سٹاک بلڈ کرتے چلے جا رہے ہیں، پیسے وہاں پھنسے ہوں گے، تو اس کو بھی ہم نے اوائڈ کرنا ہوتا ہے۔ دوسرے ریسیویبل کی بات کی تھی، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ سب سے امپورٹنٹ تو چیز یہ ہے کہ کریڈٹ دینے سے پہلے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کس کو ہم کریڈٹ دیں اور کس کو ہم کریڈٹ نہ دیں، اس لیے کہ کریڈٹ دے دیا تو اس کے بعد میں آپ انتظار کریں گے اس پیریڈ کا جب پیسے واپس آئیں گے، تو بیفور وی ایکسٹینڈ کریڈٹ ہمیں کریڈٹ وردینس ٹیسٹ کرنی پڑے گی کسٹمر کی، اور میں نے آپ کو طریقہ کار بتائے تھے، کریڈٹ سکورنگ بھی ہے اور ویسے بینک سے اوپینین بھی لی جا سکتی ہے، اور اس طرح سے ہم اس کا باقی ایسٹس اس کے دیکھیں، اس کے کریکٹر کے بارے میں، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھیں کہ یہ 5-7 چیزیں ہیں جن کو آپ کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کو کریڈٹ پہ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے۔ تو اگر وانس دے دیا ہے تو پھر آپ اس کو مانیٹر بھی کریں کہ جو طے کیا ہے آپ کے اس کے ساتھ ٹائم اس کے ساتھ طے کر دو۔ کریڈٹ پالیسیز سم ٹائم ہمیں اس میں بھی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑ جاتی ہیں، کبھی ہم اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں، کبھی ہم اس کو ریلیکس کر دیتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ یور بزنس از ڈوئنگ، اور ہر پالیسی کا کچھ نہ اچھے برے پہلو آپ کے سامنے آئیں گے۔ دیکھیں اگر آپ ٹائٹ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ چوزی ہو گئے، کچھ لوگوں کو دیں گے، کچھ کو کریڈٹ نہیں دیں گے، یا کم پیریڈ کے لیے دیں گے، کم اماؤنٹ کا دیں گے، تو اس سے کیا ہوگی، سیلز کم ہو جائے گی، اور سیلز کم ہو جائے گی تو پروفٹ کم ہو جائے گا اوبیسلی، اس لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم اس کو کم کریں یا نہ کریں۔ اسی طرح آپ اگر جائیں کیش کی بات، تو کیش میں نے آپ کو کیش بجٹ کی بھی کیلکولیشنز کروائی تھیں، اور ساتھ ساتھ میں نے آپ کو کیش فلو اسٹیٹمنٹ بنانا بھی سکھایا تھا۔ اب یہ جو کیش فلو اسٹیٹمنٹس ہیں یہ تو بھائی دیکھیں ہر صورت میں آپ کو بنانا آنا ہی چاہیے، اور دیکھیں اس میں ڈائریکٹ میتھڈ بھی ہے، انڈائریکٹ میتھڈ بھی ہے، میں نے دونوں میتھڈ سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور کوشش کریں کہ کیش فلو اسٹیٹمنٹ کو سیکھ لیں، کیونکہ سونر اور لیٹر آپ کو یہ فیس کرنا ہی پڑے گا، اور یہ بہت ضروری ہے کہ یو مسٹ نو ہاؤ دی کیش فلو اسٹیٹمنٹ از پریپیئرڈ۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بہت سارے جو ایمرجنگ ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کی تھی، اب میں ایک ایک کر کے دوبارہ سے ڈسکس تو نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میک شیور کہ جو میں نے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے تھے وہ پلیز اینڈ نہیں ہے، وہ سٹارٹ ہے۔ آپ نے ان کی ڈیٹیل اسٹڈی کے لیے آپ کو اور کچھ دیکھنا پڑے گا، آپ نیٹ پر جائیں، وہاں سے آپ سرچ کریں، آرٹیکلز دیکھیں، میگزین دیکھیں، وزٹ کریں، دیٹ از ہاؤ یو شوڈ نو کہ اس کو لرن کیسے کرنا ہے۔ تو دس از دی بیسک تھنگ آپ کو دیکھنی پڑیں گی کہ کہاں سے ہم ان کو چیزوں کو مزید ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ یہ نئی ٹیکنیکس ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ چلنا پڑے گا، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کمپیوٹنگ ٹیکنیکس اپنی جگہ ہیں، اور یہ جو آئی ٹی اسکلز ہیں یہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہیں ٹو بی اے مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ، کیونکہ اگر آپ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ صحیح معنوں میں چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک رول پلے کرنا ہے، اور وہ رول ہے آپ کا ڈائنامک رول، سب کے ساتھ مل کے چلنا ہے، اور ہر جگہ پر یہ دیکھیں کس طرح سے ہم ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں بزنس میں، آپ اپنی کنٹریبیوشن اسی طرح سے دیں۔ دیکھیں آپ کے جو آئیڈیاز ہیں وہ آپ تھرو ضرور کریں، کوئی ایکسیپٹ کرتا نہیں کرتا، دیٹ از بیونڈ دا پوائنٹ، آپ اپنی جو سمجھتے ہیں کہ اس کے پروس اینڈ کون دیکھتے ہوئے ایکسپلین کر دیں گے اسے۔ آپ اپنے آئیڈیاز کو جو ہے نا مینجمنٹ کا شیئر کریں، آپ ہر حال میں دیکھیں کہ کیسے ویلیو ایڈیشن کی جا سکتی ہے، تاکہ مینجمنٹ آپ کے آئیڈیاز کو دیکھیں سونر اور لیٹر وہ ایکسیپٹ ضرور کرتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈسکریج ہو جاتے ہیں۔ آئی ہوپ ود دی ہیلپ آف دس کورس وین یو گو تھرو اٹ ول بینیفٹ یو، اور انشاءاللہ سی یو سم ٹائم لیٹر۔ اللہ حافظ۔